अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। जो हमारे चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज से हमने स्टार्ट करना है नमाज, औरतों की, ख़वातीन की नमाज का जो तरीका है वो, और उसको हमने तजवीद के रूल्स के साथ हमने उसको सीखना है, तजवीद के साथ हमने उसको सीखना है नमाज को। इंशाअल्लाह ताला आज से हमारी ये सीरीज़ स्टार्ट हो जाएँगी। तो जो मखारिज की भी सीरीज़ हमारी जो है अपलोड की हुई है, साथ हमारी सिफ़ात की भी हैं और इक़रा कायदे की भी चल रही ही हैं, और साथ इंशाअल्लाह ताला नमाज़ के टॉपिक आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलें जी, आज से हम स्टार्ट करेंगे नमाज़ को सीखना। ख़वातीन की नमाज़ में सबसे पहले देखें तो ये सवाल उठता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरह से नमाज़ पढ़ते हुए देखा, ये है कि मतलब ये बात है मफ़हूम है हदीस का भी। सिफ़ात अभी कंप्लीट नहीं हुई, इंशाअल्लाह उसके भी हम लेक्चर साथ-साथ जारी रखेंगे। तो क्या मैं बता रही थी कि जब कहते हैं ना, ये हदीस भी है कि जिस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह मुझे नमाज़ पढ़ते देखो उसी तरह से पढ़ो नमाज़। तो वो है तरीका मर्दों के लिए, ठीक है? अब कहते हैं लोग कि मर्दों की और ख़वातीन की नमाज़ में फ़र्क कैसे है? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कह दिया कि ख़वातीन जैसे मुझे नमाज़ पढ़ते देखो उसी तरह नमाज़ पढ़ो। अब वो तो जो नमाज़ पढ़ते थे वो तो मर्द के उसमें पढ़ते थे, मतलब मर्द का तो एक रुतबा है, वो मतलब सर उठा के चलता है, सीना तान के चलता है। लेकिन ख़वातीन के लिए क्या है कि वो जो है पर्दे में रह के हर उसमें काम करना है। हर काम में उसके पर्दा है। अल्लाह ताला ने उसको इतनी नाज़ुक अल्लाह ताला ने उसको बनाया है, हम औरत को, लड़की को, कि वो अल्लाह ताला ने उसको हया वाली बनाया है। तो इसका आंसर ये होता है जो कहता है कि हमने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसे नमाज़ मुझे पढ़ते देखो वैसे ही पढ़ो। तो कहते हैं कि लोग के मर्द और ख़वातीन की नमाज़ में कैसे फ़र्क हुआ? तो फ़र्क ऐसे हुआ कि अल्लाह ताला ने हर लिहाज़ से औरत को पर्दे में रखा, औरत को चार दीवारी में रखा, औरत को पर्दे का हुक्म दिया। मर्दों से जो है बात नहीं कर, उनको फ्री होने से मना फरमाया। कि यहाँ तक के फरमाया कि जब आप मर्दों से बात करते हैं तो मतलब उखड़ के मतलब बात करें, यानी रूडली होके सख्ती से बात करें, उनसे नरमी से बात मत करें। तो इसमें भी कोई ना कोई बात छुपी है, तो उन्होंने अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया ना। तो और साथ ही साथ पर्दा करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने औरत को इतना खूबसूरत बनाया कि हम हमारे जो चेहरे को किसी गैर महरम की नज़र ना पड़े। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जो चेहरा है वो भाई, महरम लोग देख सकें। भाई, बाप, शौहर, बेटे और जितने जो महरम हैं वो देख सकें। यहाँ तक कि जब हम नमाज़ भी पढ़ते हैं तो हमारे जो है जो हाथ जो पाँव हैं वो बिल्कुल एंड तक जो है वो ढके होने चाहिए, टखनों तक। और जो हमारे हाथ हैं टखनों से भी नीचे, और जो हमारे हाथ हैं वो हमारी कलाइयों तक जो है वो ढके होने चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे हाथ से उँगलियाँ जो हैं आगे की, और जो हाथ वो सिर्फ़ दिखे, बाकी कलाई की जो हड्डी होती है वो भी ढकी होनी चाहिए जब हमारी नमाज़ हो, ठीक है? तो इसके साथ हमें फिर पता चला कि अल्लाह ताला ने पर्दे का हुक्म दिया है औरत को। औरत को अल्लाह ने पर्दे का हुक्म दिया, चारदीवारी में रहने का हुक्म दिया। तो हम जो है किस तरह से हमारी नमाज़ है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीके बताए हम उस तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन ना सिमट के पढ़नी है। औरत को सिमट के नमाज़ पढ़नी है कि उसका एक-एक अज़ा भी ना नज़र आए। लेकिन आपने जब गौर किया होगा कि जब मर्द नमाज़ पढ़ते हैं तो उनका हर एक-एक चीज़ जो है वो वाज़िया मतलब नज़र आ रही होती है, ठीक है? तो औरत को तो क्या है कि उसमें हर एक-एक चीज़ की छुपी होनी चाहिए, क्योंकि उसकी हया है, अल्लाह ताला ने उसके अंदर हया रखी है। इतना औरत का रुतबा है, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, बहुत अफ़सोस होता है देख के कि आजकल इतनी कैपरीज़ चली हुई है जो कि
جو مرد ہیں وہ عورتوں کا لباس اختیار کیے ہوئے ہیں، اور جو عورتیں ہیں انہوں نے مردوں کا لباس اختیار کیا ہے۔ اگر آپ میں سے بھی کوئی ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، اور اللہ تعالیٰ تو بے شک معاف کرنے والا ہے، اور آج سے ہی ایسے لباس پہننا چھوڑ دیں جو کہ اللہ کو ناپسند ہے، جس سے ہمارے جو حیا، دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا عورت کے لیے اتنا رتبہ اللہ نے دیا، تو کیا ہم اتنا نہیں کر سکتے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہم اپنا لباس ٹھیک نہیں کر سکتے؟ کیا ہم پردہ نہیں کر سکتے اللہ کو راضی کرنے کے لیے؟ کیا ہم جو ہے لڑکوں سے فری ہونا بند نہیں کر سکتے؟ تو اللہ کی جب ہم راستے میں نکلیں گے، کیا ہم حجاب نہیں اوڑھ سکتے ہر ٹائم؟ کر سکتے ہیں ہم، کیوں نہیں کر سکتے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا رتبہ دیا، اتنا ہمیں جو ہے عزت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئے اس دنیا میں تو ہماری جو ہے عورتوں کی، لڑکیوں کی رتبہ بڑھا، مقام بڑھا۔ تو ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم نے اب عہد کر لیں، سب جو بھی دیکھ رہے ہیں، کہ ہم نے اب جب بھی لباس پہننا ہے ٹائٹس پہننا ختم کر دیں، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے دیکھو نا، چست لباس ہے وہ، تو اس میں ہم شرم آتی ہے کہ ہمارا جو جسم ہے وہ غیر محرم کیوں دیکھے وہ، اور اس کو جو ہے للچاہٹ ہوتی ہے، پھر گناہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ اب جتنے بھی میرے جو دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم عہد کرتے ہیں کہ اگر ہم پہن رہے ہیں ٹائٹ یا ٹائٹ کپڑے تو ہم آج سے انشاءاللہ نہیں پہنیں گے۔ دیکھو آپ ابھی سے کوشش کرو گے، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو پھر اس کا بہت زیادہ اجر دیں گے انشاءاللہ۔ تو جو ہے اور اس کے ساتھ کوشش کرو کہ اگر آپ پردہ کرو، نقاب جب باہر جاؤ تو آپ اللہ قرآن میں بھی ہے آیت کہ اپنی اوڑھنیوں کو اوڑھ لو، پردہ کرنا شروع کرو۔ دیکھو آج کا لیسن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، بہت مزے کا ہے، لیکن بس یہ کہ ہم نے کیا کرنا ہے، صرف اللہ اسی کو ہی ہدایت ملتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ چاہے، تو اللہ تعالیٰ ہم نے بھی وہی بندے بننا ہے جس کو اللہ پسند کرے۔ تو چلیں پھر ہم اسٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اب ہم ٹائٹس بھی نہیں پہنیں گے، اور ہم پورے جو ہے آستینوں والے کپڑے، اور جو ہے تھوڑے تھوڑے سے نا کھلے سلوا لیا کریں کپڑے، تھوڑے تھوڑے سے بس، ٹھیک ہے؟ تاکہ ہمارا جسم جو ہے وہ واضح نہ ہو، ہمارا کوئی غیر مرد جسم نہ دیکھے۔ اور اگر شادیوں میں بھی جاتے ہیں نا آپ، یہ آپ کے لیے بہت بڑا امتحان ہوتا ہے، ڈانس گانے، یہ ہماری بات آگے چلے گی کافی، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے ایک جو ہے حصہ ہے ہمارے اس کا لیسن کا، ہمارے کورس کا، یہ بھی ایک تربیت ہے۔ تو کوشش کریں کہ اگر آپ شادیوں میں بھی جا رہے ہیں، گانے سننا بند کر دیں۔ دیکھو اب جو ہمارے دیکھ رہے ہیں اسٹیٹس آج کل بہت ان ہوئے ہوئے ہیں، گانے لگا رہے ہیں، تو کیا اب اس سے نقصان ہو رہا ہے کہ جب آپ اسٹیٹس پر یا کسی کو گانا سینڈ کرتے ہو تو وہ بندہ جو اسٹیٹس دیکھنے والا ہے وہ آپ کا گانا سنتا ہے، تو اس سے آپ کو بھی گناہ، ٹھیک ہے؟ اس بندے کو تو گناہ ملا ہی، اور آپ کو بھی گناہ ملا اس کا بھی، اور آپ کو لگانے کا بھی۔ پھر جتنے بندوں نے سنا اتنا سب کا گناہ آپ کے ساتھ، ان کو بھی ملا اور آپ کو بھی۔ اگر ان بندوں میں سے کسی کو اچھا لگ گیا، اس نے اٹھا کے اپنے اسٹیٹس پہ لگا دیا، تو اس کا گناہ اس پر بھی اور اس پر بھی، اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، جس طرح جو ہے یہ گناہ جاریہ بن جاتے ہیں۔ تو کوشش کرو میری بہنوں کہ ہم گانے نہ سنیں۔ دیکھو ہم مسلمان گھرانے سے تعلق ہیں، ہم ایک ایمان والی عورتیں ہیں، تو ہاں پتہ چلنا چاہیے کہ یہ مسلمان عورت ہے، پتہ چلنا چاہیے کہ یہ ایک مسلمان گھرانے کی عورت ہے جو یہ پردے میں ڈھکی ہوئی ہے، اور اتنا خوبصورت چیز ہے پردہ کہ نزاکت ہی نزاکت ہے، اس کے اندر مزہ ہے، بہت اطمینان ہے، ایک سکون ہے کہ ہمیں کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہوگا کہ جب ہم پردہ کریں گے۔ یہ ہمارا آج کا جو لیسن ہے یہ پردے پر ہی چلا گیا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور
جو ہے ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں وہ پردہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی جو ہے پردے میں ہے۔ دیکھیں نا، جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کا پتلا بنایا، اور حوا علیہ السلام کو، اماں حوا کو جو ہے ان کی پسلی سے نکالا، پتلی پسلی سے پیدا کیا، تو مطلب پردے میں پیدا کیا۔ ٹھیک ہے، اتنا یہ نہیں کیا کہ ان کا مجسمہ بنا کے اور ان کو رکھا اور پھر اس کے اندر ان کے اندر کافی عرصے بعد ہوگی، اس طرح نہیں کیا۔ انہوں نے پسلی سے پیدا کی، یعنی حیا ایک چیز ہے جس کے اندر حیا نہیں، ایمان نہیں، ایمان اور حیا دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ جس کے اندر ایمان ہوگا اس کے اندر حیا دونوں آٹومیٹکلی ہوگی، جس کے اندر حیا نہیں ہوگی، شرم نہیں ہوگی، اس کے اندر ایمان نہیں ہوگا۔ تو میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شاید میرے بتانے سے کوئی ایسا ہو جائے کہ جو پردہ کرنے لگ جائے یا جو گانوں سے ہٹ جائے، گانے سننا ختم کر دیں۔ پتہ ہے آپ کو، یہ گانے سننے سے دماغ بھی کمزور ہو جاتا ہے، اور یہ کیا فضول چیز ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آتی یہ گانوں کی کہ یہ تو آپ تلاوت ہم سن سکتے ہیں، ہم بیان سن سکتے ہیں، ہم اور بھی بہت سی چیزیں سن سکتے ہیں، یہ گانے ہی کیوں؟ اور ڈانس، یقین جانو، ڈانس جو کر رہے ہوتے ہیں، بعد میں مطلب اپنے آپ پہ شرم نہیں آتی کہ مطلب ہم کیوں ایسا کریں۔ لیکن جب اگر آپ نے جو کیا ہوا ہے ایسا کام، تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ معافی مانگو اللہ سے، اللہ تعالیٰ بے شک معاف کرنے والا، آپ نے کسی کو نہیں بتانا، بس اللہ تعالیٰ سے آپ نے معافی مانگنی ہے کہ یا اللہ میرے سے یہ گناہ ہو گیا ہے، یا اللہ تو کبیرہ صغیرہ دونوں گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ لیکن جو کبیرہ گناہ ہے وہ جب معاف ہو جاتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شرمندہ بھی ہو نا، شرمندگی کا ایک ندامت آنسو اگر آپ کے آنکھوں سے بھی ٹپکتا ہے نا، اتنا سا بھی آنسو، ذرا سا ایک ٹپکا بھی، تو بھی اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اتنی مطلب اللہ تعالیٰ تو کہہ نہیں ہم سکتے کچھ، ان کے اوپر ہم کوئی صفت ہم اس لائق ہی نہیں ہے کہ ہم ان کی صفت بیان کر سکیں۔ اللہ تو اتنے مہربان ہے۔ تو اگر ہم میں سے، آپ میں سے کسی نے بھی ایسا کیا ہو، تو آپ نے بس کر کے 2 نفل استغفار کے پڑھنے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے، جب ہم ایسی مجلس سن رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دل میں ایمان ہے؟ وہ ایسے پتہ چلتا ہے کہ جب ہم ایسی مجلس سن رہے ہوں اور ہمارے دل کو اثر کر رہی ہو بات، تو ہمارے دل میں ذرا سا بھی ایمان باقی ہے، مطلب یہ کہ ہمارا دل، رونگٹے کھڑے ہو جائیں، جسم لرزانے لگے کہ یہ اللہ کی بات ہو رہی ہے، اللہ کی مجلس ہو رہی ہے۔ تو اس میں جب آپ کا دل لگنے لگے تو سمجھ جائیے کہ آپ کا جو ہے ایمان باقی ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو آپ نے 2 نفل استغفار کے پڑھنے، اور پھر اللہ سے معافی مانگنی ہے، کیونکہ کوئی نہ کوئی گناہ ایسا ہوگا جس کی نحوست سے ہمارے دل پہ بات اثر نہیں کرتی۔ تو انشاءاللہ نماز کی پابندی رکھیے، تو بہترین وظیفہ ہے کہ نماز ہے۔ انشاءاللہ اب ہم نے جو ہے نماز کا تھوڑا سا ہم نے وہ کیا، انٹروڈکشن کیا۔ اب جو بھی میرے دیکھنے والے ہیں، میں بولنا تو بہت کچھ چاہتی ہوں، لیکن بس جو ہے جتنی باتیں میں نے آپ سے کہی، سنتوں پر عمل کریں۔ بہترین کہتے ہیں نا وظیفہ نماز اور نبی کی سنت، نماز اور نبی کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اللہ اور نبی کی اطاعت دونوں ساتھ ہیں۔ جس نے اللہ کی اطاعت کی اور نبی کی نہیں کی تو وہ بھی کامیاب نہیں، جس نے اللہ کی نبی کی اطاعت کی اور اللہ کی نہیں کی تو وہ بھی کامیاب نہیں، اور جس نے دونوں کی اور اس نے جو ہے حقوق العباد ادا نہیں کیے تو وہ بھی نہیں پھر، کیونکہ حقوق العباد، اللہ کی اطاعت، حقوق اللہ معاف کر دیتے، لیکن حقوق العباد معاف نہیں کرتے۔ اپنے دل سے منافقت، حسد، اس سب کو ختم کر دو۔ دیکھو آپ لوگوں کا اور میرا اب کافی عرصے کا ساتھ رہ چکا ہے، میرے اسٹوڈنٹ جو ہیں، تو اب مجھے یہ باتیں کہنے کا موقع ملا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ لوگوں کے دل میں انشاءاللہ اتنی اس کے جو ہے نا ڈال دے محبت کہ آپ لوگ جو ہے کوئی سنت نہ چھوڑو، کوئی سنت نہ چھوڑو۔ اور یہ پتہ ہے آپ کو، جب ہم ایک سنت کرتے ہیں، ایک سنت پر جب ہم عمل کرتے ہیں
تو ہمیں 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے، 100 شہیدوں کا. ایک شہید کا ثواب اتنا بلند ہے کہ 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے جب ہم ایک سنت کو زندہ کرتے ہیں. اور وہ کس طرح سے کہ جیسے ہم نے سیدھے پاؤں میں جوتی پہنی تو یہ سنت ہے. جوتی ہم دن میں 100 دفعہ اتار کے پہنتے ہیں، ایسے ہی ہے. تو ہم کیوں نہ سیدھے پاؤں سے پہنے اور کیوں نہ الٹے پاؤں سے اتاریں، جو کہ سنت ہے. یقین جانے جب سے میں نے اسٹارٹ کیا تھا یہ کام کرنا تو دل کہہ لو کہ موم ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے ہی نرم ہو جاتا ہے، اس کے اندر رحم دلی آ جاتی ہے جب ہم سنتوں پر عمل کرتے ہیں. اور پھر دل کرتے ہیں کہ ہم دوسری اور بھی مزید سنتوں پر عمل کریں، ہمیں اور بھی کہیں سے مل جائے. اور کیا کیا نبی کرتے تھے اور کیا کیا باتیں کرتے تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر اس طرح انسان پھر کھوجنے لگتا ہے کہ اور کیا باتیں تھیں اور سیرت کیا تھی. سیرت کو پڑھنا شروع کر دو، ناولس کو چھوڑ دو، باقی کتابوں کو. یہ دنیا کی پڑھائی یہی پہ رہ جانی ہے میری بہنوں. اس کو اسٹارٹ کرو. ایک بہت بہترین اگر آپ نے ناول پڑھنا بھی ہے تو بہترین ایک ناول ہے جنت کے پتے، اس کو پڑھو آپ. اس میں سورہ احزاب کا کہتے ہیں قصہ ہے، پردے کا حکم ہے، بہت زبردست اس پہ ناول ہے، وہ پڑھو انشاءاللہ. اور بہت مزہ آتا ہے جب ہم یہ سیرت کو اسٹارٹ کرتے ہیں، جب ہم اللہ کا کلام کو سیکھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. اور یہ آپ یقین جانا آج سے اسٹارٹ کرو، ابھی سے اسٹارٹ کرو کہ آج سے ہم جو کام کریں گے، جو اللہ نے ہمیں بتایا، اس کے نبی نے کر کے دکھایا، وہ سنت ہے. ٹھیک ہے، جو ہمارے نبی نے کیا وہ کام وہ سنت ہے. تو وہی کام ہم کریں گے. اور پتہ ہے آپ کو سب سے بڑی بات، سنت پر ہم جب عمل کرتے ہیں تو ہمارے دل سے جو ہے میل کچیل اترتا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا دل بالکل سفید ہوتا ہے، یعنی گناہوں سے پاک ہوتا ہے. اور جب وہ بڑا ہوتا ہے اور اس کی جو ماں ہے، جب وہ ایک بار بولتا ہے اور اس کی ماں اس کو نہیں روکتی اور وہ چوری کرتا ہے، اس کی ماں اس کے اوپر پردہ ڈال دیتی ہے. اور جب وہ چغلیاں کرتا ہے، حسد کرتا ہے، کرتا ہے اور ماں اس کے اوپر پردہ ڈال دیتی ہے، نہ اس بجائے کہ اس کو سمجھائے کہ معافی مانگے اور اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرے. تو جس طرح وہ ایک ایک گناہ کرتا جاتا ہے تو اس کے دل پہ ایک ایک سیاہی کا نقطہ لگتا جاتا ہے. یعنی اس کا دل جو ہے نا سیاہ ہوتا جاتا ہے. تبھی تو بچے معصوم ہوتے ہیں نا، جب ان کے دل اتنے نرم ہوتے ہیں. اور جب وہ گناہ کرتے جاتے ہیں تو وہ کیا ہوتے جاتے ہیں، ان کے دل سیاہ ہوتے جاتے ہیں. تو سیاہ ہمارے دل جو ہے نا جب ہو جاتے ہیں، جب ہمارے دل پہ نا یہ باتیں اثر نہیں کرتی، دین کی بات اثر نہیں کرتی. جب ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہوتے ہیں، جب ہمارے دلوں پہ باتیں اثر کرنے لگ جاتی ہیں، یعنی کہ ہمیں رونا آ جاتا ہے یا ہمیں کپ کپاہٹ ہوتی ہے، دل کرتا ہے اللہ ہم بہت مطلب ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. تو ہمارے دل میں ایمان باقی ہے، ہمارے دل اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہے ہمارے دل میں ایمان باقی. تو اچھا اگر جب سیاہ ہو جاتے ہیں تو اس کو سفید کیسے کرنا ہے؟ نبی کی سنت پر عمل کر کے. جب ایک سنت پہ عمل کرتے ہیں تو دل سے سیاہی کا نقطہ اترتے جاتے ہیں. تو اب تھوڑی سی سنتوں کے بارے میں آتے ہیں کہ سنتیں کیا کیا ہیں. تو پہلا کیا کام کرنا ہے ہم نے، پہلے تو صبح سے چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں کہ صبح جب ہم نے اٹھنا ہے تو منہ پہ نا ہاتھ پھیر کے آنکھوں کو اچھی طرح صاف مطلب کر لو اور پورے منہ پہ ہاتھ پھیر لو. یہ نبی کی سنت ہے اور بڑے مزے کا مطلب اچھا لگتا ہے یہ اس طرح کر کے نا. اور پھر اس کے بعد جب ہم اٹھتے ہیں تو ناک کو سنکنا سنت ہے، کیونکہ ناک کے اندر شیطان بیٹھا ہوتا ہے. ناک کو سنکنا سنت ہے. صبح اٹھ کے آنکھوں کو صاف کرنا، منہ پہ ہاتھ پھیرنا، ناک کو سنکنا، اور اس کے بعد جو ہے مسواک کرنا. ٹھیک ہے، کلی کرنا. اور ہاتھ اور منہ کلی کرے بغیر کسی چیز کو آپ نے ہاتھ نہیں لگانا. ہاتھ پہلے دھونے اور کلی اور تھوڑی سی ناک سے جھڑکنا. پھر اس کے بعد آپ نے کسی چیز کو ہاتھ لگانا ہے اور کوئی چیز کھانی ہے، سنت ہے. پھر اس کے بعد رات کو سرما لگا کے سونا سنت ہے. سرما لگانے کا طریقہ کیا ہے کہ پہلے جو ہے دائیں
آنکھ پہ 2 سلائیاں لگانا، مطلب ایک سلائی کہہ لو وہ ہوتی ہے 2 کی، وہ 2 دفعہ ایک سیدھی آنکھ میں لگانا، 2 دفعہ سیدھی آنکھ میں لگانا، پھر 3 دفعہ الٹی آنکھ میں، پھر 1 دفعہ سیدھی۔ اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ اور سرما لگانے کا دوسرا طریقہ مطلب 3 دفعہ سیدھی آنکھ میں پھیرو وہ سلائی، اور 3 دفعہ الٹی آنکھ۔ یہ سنت طریقہ ہے اور اس سے آنکھوں کی روشنی بھی برقرار رہتی ہے۔ تو رات کو سونے سے پہلے یہ کرنا ہے۔ اس کے بعد مسواک کرنا ہے، مسواک کرنا شروع کر دیں آپ سب، ٹھیک ہے؟ اس سے کیا ہوتا ہے، قبر میں روشنی پیدا ہوتی ہے ہمارے لیے اور خوشبوئیں آتی ہیں۔ میں تو مجھے جب سے پتہ چلا تھا میں نے تو یہ اسٹارٹ کی تھی الحمدللہ۔ اور جو ہے اس کا پکڑنے کا بھی طریقہ ہے، آپ کو میں کس طرح بتاؤں، وہ انشاءاللہ میں آپ کو جو ہے بتاؤں گی۔ اور جو ہے اس کے بعد مسواک کر لی، پھر کیا کرنا ہے آپ نے، جب جیسے سیدھے پاؤں میں آپ نے جوتی پہننی ہے، الٹے پاؤں سے جوتی اتارنی ہے۔ یہ آپ ایک ایک کر کے سنتوں پر عمل کرو، لکھتے جاؤ، جو آپ کو پتہ چلتی ہے وہ لکھتے جایا کرو اور سنتوں پر عمل کرتے جاؤ۔ پھر دیکھو انشاءاللہ تعالی ہمیں اتنی اللہ تعالیٰ کو لمبی تو عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بس کہتے ہیں کہ بندہ میرے قریب ہو جائے۔ پھر جب قریب ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ہمارے لیے پھر مشکلات بھی آتی ہیں، امتحانات بھی آتے ہیں کہ یہ کتنا کو کام کرنے والا ہے، کتنا یہ میرے جو ہے قریب ہے۔ مشکلات آئیں گی، اگر آپ حجاب بھی کرو گے نا شادیوں میں تو آپ کو مشکلات آئیں گی بہت۔ بہت سے لوگ بولیں گے یہ کیا تم بنی ہوئی ہو، یہ تم نے ایسے کیوں کیا ہے۔ تو مسواک کرنے کا طریقہ ان پہ بھی، یہ جو ہماری انگوٹھا ہوتا ہے نا، یہ جو بیچ کی جو 3 انگلیاں ہوتی ہیں، وہ میں آپ کو نا تصویر لے کے نا آپ کو میں لگا دوں گی، ٹھیک ہے، سینڈ کر دوں گی پکڑ کے۔ تو یہ جو ہمارا انگوٹھا ہوتا ہے نا، اس کو ہم نے مسواک کے آگے والے حصے کی طرف برش جیسے پکڑتے ہیں نا، برش کی طرف رکھنا ہے، اور جو بیچ کی 3 انگلیاں ہیں نا اس کو ہم نے مسواک کے اندر کی سائڈ پہ رکھنا ہے، اور جو پچھلی چھوٹی انگلی ہے ادھر سے باہر نکالنا ہے اور انگوٹھے سے باہر نکالنا ہے۔ آپ پتہ نہیں آپ کو اس طرح سمجھ آئے نہ آئے، میں آپ کو جو ہے نا تصویر کھینچ کے نا آپ کو میں سینڈ کر دوں گی، ٹھیک ہے، انشاءاللہ۔ میں کہاں تھی، جی، تو جوتی الٹے پاؤں میں سے پہنی ہے، کپڑے پہننے تو سیدھے پاؤں ہاتھوں سے پہننے پہلے، اور الٹی طرف سے اتارنا ہے، مطلب ہر کام آپ نے سیدھے طرف سے کرنا ہے، اور ہر کام جو مطلب سیدھے طرف سے کرنا ہے، اور کپڑے اتارنے تو ہم نے الٹی طرف سے اتارنے، اسی طرح شلوار اور اسی طرح قمیض بھی، ٹھیک، اور سیدھی طرف سے پہننی ہے۔ بچوں میں بھی یہ عادت ڈلوائیں، اور جب بسم اللہ پڑھ کے ہر کام شروع کریں، اور گھر کو جب رات ہوتی ہے تو گھر کی جب کنڈی لگاتے ہیں دروازے کی تو بسم اللہ پڑھ کے لگائیں، آیت الکرسی پڑھ کے کریں۔ بہت زیادہ سنتیں ہیں، اب جو ہے میری پھر یہ اس میں بات جب بیچ میں ہو جائے نا کوئی اور تو پھر بندہ بات بھول جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہاں جی، تو جب ہم نے سونا ہے تو سونا کس طرح، بستر کو جھاڑ کے سوئیں، ٹھیک ہے، اور سیدھی کروٹ لے کے سونا، اس سے کئی بیماریوں کا علاج ہے۔ اور سب سے بہترین جو کام ہے نا، کھانا جب آپ نے کھانا ہے نا تو وہ 32 بار چبا کے، 32 کہہ لو یا پھر آپ کہہ لو اچھی طرح چبا کے کھانا ہے، اچھی طرح سے، جس کے کہہ لو نا پانی پانی ہو جاتا ہے، پیسا جاتا ہے کھانا نوالا، وہ اس طرح سے۔ اور ٹی وی شی وی بیچ میں نہیں دیکھنا، اور موبائل شوبائل نہیں دیکھنا، اور سکون سے بیٹھ کے الگ الگ نہیں، سب کے ساتھ بیٹھ کے، سنت ہے، برکت ہوتی ہے اس سے کھانے میں۔ اور پھر آپ نے کھانا کھانا ہے، اس کے نوالے بنا لو، چھوٹے چھوٹے سے نوالے، اور آرام آرام سے چباؤ اور سوچو کہ کھانا کہاں جا رہا ہے، سکون۔ آپ روٹی بھی کم کھائی جائے گی، سنت طریقے سے کھائی جائے گی، کئی بہت زیادہ بیماریوں کا علاج ہے اور سنت ہے۔ تو یہ جو ہے نا باتوں کو آپ نے دیکھنا ہے، اور جو ہے 32 بار آپ نے چبا کے کھانا ہے، اور جب پانی پینا ہے نا
شروع میں پینا ہے اور درمیان میں پینا ہے، آخر میں پانی نہیں پینا، یہ بھی سنت ہے۔ اور جب آپ نے پانی پینا ہے تو وہ کیسے پینا ہے، وہ جو کہتے ہیں نا 3 گھونٹ میں پینا، تو وہ گڑ گڑ کر کے پی جاتے ہیں، ایسے نہیں کرنا۔ 3 گھونٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے چڑیا سپ سپ کر کے پانی پیتی نا، بالکل سپ سپ کر کے، تو مطلب ہم نے نا پانی کے اندر سانس نہیں لینا، پانی کو ہم نے جب پینا ہے تو سانس نہیں لینا، بالکل سپ سپ کر کے ذرا ذرا سا گھونٹ اندر ڈالنا ہے اور پانی میں سانس نہیں لینا۔ جیسے ہی ہمارا سانس پھولنے لگ جائے گا نا، کھلے گا آپ کا، پی کے چیک کر کیجیے گا، تو وہ جب آپ اس کو گلاس کو ہٹاؤ گے اپنے منہ سے تو وہ ایک سانس ہو جائے، پھر آپ کا سانس پھولے گا، بہت زیادہ پھولے گا۔ میرے خیال ہے کوئی آپ کا پہلی بار آپ کا 20 دفعہ آپ سپ لے سکو گے، اس سے زیادہ نہیں لے سکو گے۔ تو اور اسی طرح ایک گھونٹ ہوا، پھر دوسری دفعہ پیا، جب سانس پھول گیا تو دوسرا گھونٹ، پھر تیسری دفعہ پیا تو تیسرا گھونٹ، اس طرح بہت بیماریوں کا علاج ہے اور سنت ہے۔ تو ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو کام کیے اس کے اندر کوئی نہ کوئی تو بہترائی ہے ہی ہے۔ اور اب آپ سب نے جو ہے انشاءاللہ تعالی جو ہے پردہ بھی کرنا ہے، ٹائٹس وغیرہ سے دھیان رکھنا ہے، نہیں پہننی انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ۔ اور جو ہے حجاب کرنے کی کوشش کرو، بالوں کو ڈھکنے کی کوشش کرو۔ ہماری یہ جو خوبصورتی ہے یہ ہم نے صرف گھر تک ہی رکھنی ہے، کیونکہ عورت تو ہے ہی اتنی خوبصورت، اس کو مطلب جو ہیرا ہوتا ہے نا، ہیرا تو ہم اس کو سنبھال سنبھال کے رکھتے ہیں، تو یہ ہم ہیرا ہی ہیں، ہم عورت جو ہے وہ ہم ہیرا ہی ہیں، اس کو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تو اس کو ڈھک کے رکھا نا۔ اگر ہم اس کو ایسی کھلے عام ہیرے کو رکھ دیں تو کتنے لوگ آ جائیں گے، ایسے ہی ہے نا۔ لیکن اگر اس کو بری نظروں سے دیکھیں گے کہ بس میں اس کو چھین لوں اس طرح سے، تو اسی طرح عورت بھی ایک ہیرا ہے، ہیرے کی طرح ہے، تو اپنی قدر کریں اور اپنے آپ کو ڈھک کے رکھیں، اپنی رسپیکٹ بنائیں۔ اور میں تو بس یہی کہوں گی کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے انشاءاللہ، اب ہمارا جو نماز کا ٹاپک ہے وہ پھر ہمارا رہ گیا انشاءاللہ۔ اب جو باتیں آج ہم نے کی ہیں بہت امپورٹنٹ باتیں تھیں، بس اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھی کئی باتیں تھیں جو میرے دماغ سے جو ہے وہ نکل گئی، بس اللہ تعالیٰ وہی ڈلواتا ہے، بلواتے ہیں، جو ہمارے جو ہے اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہی منہ سے نکلواتے ہیں۔ آج ہمارا ٹاپک دیکھ لیں کوئی اور تھا، اور آج ہمارا ٹاپک کس پہ ہم بولا گیا۔ اور بے شک جب آپ مجلس پہ ہیں، جیسے ہم طالب علم ہیں، اس کے قرآن پاک ہم سیکھ رہے ہیں، تو جب ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں تو فرشتے ہمارے لیے پر بچھائے ہوتے ہیں، اتنا اچھا استقبال ہو رہا ہوتا ہے، اتنا زبردست استقبال کہ جب ہم مدرسے یا کسی مجلس میں سیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو فرشتے ہمارے لیے پر بچھائے ہوتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے۔ اور جب ہم نے ایسی مجلس میں آنا ہوتا ہے درس وغیرہ میں، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو 70,000 دفعہ چہرہ اس کا دیکھتے ہیں، سبحان اللہ، اتنا کیا وہ چہرہ ہوگا پھر جس کو اللہ تعالیٰ نے 70,000 دفعہ دیکھا ہوگا، آپ کے بھی چہرے کو دیکھا، میرے بھی چہرے کو دیکھا، سبحان اللہ۔ باقی کتنے لوگوں کو ہم نے میٹنگ میں جوائننگ کروایا تھا، اور جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور سبحان اللہ کہا کرو، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس سے ہمارے جو ہے جنت میں باغ کے باغ لگتے ہیں۔ جنت جو ہے وہ چٹیل میدان ہے، خالی میدان ہے، اس کو ہم نے بھرنا ہے۔ وہ کس طرح سے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، چھوٹے چھوٹے سے کلمات کہہ کے، جیسے اب میں نے 3 کلمات کہے تو 3 پودے لگ گئے۔ اسی طرح جو ہے اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کا جو ہے حق ادا کریں۔ ہم کر تو نہیں سکتے لیکن کوشش تھوڑی سی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے کہ ہم اپنے والدین کا حق ادا کر سکیں، ان کی جو ہے خدمت کر سکیں، آمین یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں جتنا بھی سیکھا، جو بھی کچھ سیکھا، بے شک اتنی باتیں نہیں ہم نے سیکھی، لیکن جتنا سیکھا انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے۔ اور جیسے ہی آپ کو کوئی دعائیں آپ کے سامنے سے جو بھی حدیثیں گزرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدل چلنا تک سنت ہے، جب میں نے یہ پڑھا تو مجھے اتنی ہوئی، میں نے کہا دیکھو کتنی اس سے فائدے بھی ہیں
اور پیدل چلنا سنت بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل جایا کرتے تھے، کافی پیدل چلتے تھے۔ تو ہمارے نبی کی سیرت تو جو ہے باہر کے لوگ جب وہ اپنا رہے ہوتے ہیں تو مجھے اتنا دکھ وہ ہوتا ہے کہ دیکھو ہمارے یہاں پہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے ہمیں نہیں پتا ہوتا، اور وہ لوگ اتنا پریفر کرتے ہیں اس کو ان کے لا اس پہ بنے ہوئے ہیں، باہر کے جو کنٹریز ہیں ان کے لا اس پر بنے ہوئے ہیں، ہمارے نبی کے جو ہیں ان پہ بنے ہوئے، ان کی سیرت پہ ان کے لاس بنے ہوئے، وہ جو حکومت ہوتی ہے، جو ان کے قانون وغیرہ ہوتے ہیں، یہ حضرت ابوبکر صدیق ان کے اس پہ بنے ہوئے پوائنٹس پہ عدل و انصاف اتنا ہے باہر، اور یہاں پہ جو ہے ہم مسلمان ہوتے ہوئے ہمارا جو ہے یہ حال ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان ممالک میں ہیں، لیکن ہمیں کیا ہے، ہم قرآن پاک کو بھی صحیح طرح پڑھنا نہیں جانتے۔ بہت افسوس ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب جو ہے میں نے جو یہ سیشنز اسٹارٹ کیے ہیں جو کہ جنوری سے اسٹارٹ ہوں گے، جنوری سے انشاءاللہ تعالیٰ اسٹارٹ ہوں گے، انشاءاللہ اس کا ریزنیبل بہت کم انشاءاللہ ہدیہ ہوگا اس کا۔ تو جو بھی جوائننگ آپ سب نے جو ہے نا اپنی فیمیلز اپنی جتنی بھی خواتین ہیں جو آپ کے ارد گرد ہیں سب کو کہیں کہ وہ ضرور اٹینڈ کریں۔ جو یہاں پہ آپ کے سامنے جو ہے یہ نمبر دیا جا رہا ہے، اس نمبر پہ وہ کانٹیکٹ کریں اور رابطہ کر کے اپنی رجسٹریشن کو کنفرم کروائیں، ٹھیک ہے؟ اور ضرور اس کورس میں انرول کریں۔ وہ انشاءاللہ تعالیٰ جو کورس ہوگا جو جنوری سے اسٹارٹ ہوگا وہ زوم میٹنگ پہ بھی ہوگا، ریکارڈنگ بھی ملے گی اس کی، اور ساتھ اس کی جو ہے واٹس ایپ پر بھی ہوگا۔ جن لوگوں کے پاس واٹس ایپ زوم کی سہولت موجود نہیں ہے نیٹ کی، وہ واٹس ایپ پر لے سکتے ہیں کلاس انشاءاللہ۔ میری بہت کوشش ہے کہ آپ لوگوں تک بہت زیادہ جو ہے علم جتنا میرے پاس ہے اتنا پہنچاؤں، اور بس جو ہے میرے پاس پڑھنے والے آنے چاہیے، دل سے جو پڑھیں، اور جو ہے بس میں نے جو اسٹارٹ کیا تھا، میں جب دیکھتی تھی کہ یہ اتنا مطلب پڑھ رہے ہیں لیکن صحیح تلفظ نہیں ہے، اس طرح سے نہیں پڑھ رہے، کتنا گناہ ملتا ہے، تو میں یہ صحیح کرانا چاہ رہی ہوں، جو کہ بس کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتے ہیں جس طرح آپ لوگ ہیں، اور کچھ کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم صحیح پڑھ رہے ہیں یا غلط پڑھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے میٹنگ کا ٹائم بھی آف ہونے والا ہے، تو جو بھی جنوری کی کلاس میں انرول ہونا چاہ رہے ہیں بلکہ سب کے سب ہوں، اور جو اپنے ساتھ دو ممبرس کو ایڈ کروائیں گے ان کے لیے اسپیشل ڈسکاؤنٹ ہوگا۔ تو آپ لوگوں نے زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ اس لیکچر کو آپ نے پھیلانا ہے آگے، تاکہ جو ہے باقی لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ والی ویڈیو بھی شیئر کر دی جائے گی جس میں ہمارے جنوری والے کورس کی انرولمنٹ کا جو ہے اناؤنسمنٹ ہوگی۔ اس جنوری والے کورس میں ہم نے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ سیکھنا ہے، انشاءاللہ پریکٹیکلی پورا مکمل قرآن پاک انشاءاللہ پڑھیں گے ہم مکمل پریکٹیکلی، اور اپنی بچیوں کو خود ضرور اس کورس میں کروائیں تاکہ آپ نے جو غلطیاں کی ہیں وہ آپ کی بچیاں نہ کر سکیں۔ برائے مہربانی اس کو جو ہے